काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और मैं सिमी ज़वार करबला से एक और रिकॉर्डिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। किताब का नाम है मदीना से मदीना तक और हम पेज नंबर 231 से रीडिंग का आगाज़ करेंगे और ये है पार्ट नंबर 18। और यहाँ पर करबला में इस किताब को पढ़ते हुए, इन तमाम वाक़यात को पढ़ते हुए जो कैफियत है वो बयान से बाहर है। जो लोग करबला आ चुके हैं वो अंदाज़ा कर सकते हैं और मेरी दुआ है कि जो अभी तक नहीं आए हैं मौला उनको अपनी सरजमीन पे मेहमान बुलाइए ताकि वो तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखें और जब मक्तल की कोई किताब पढ़ें तो वो अंदाज़ा कर सकें। आइए मेरी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। उमर बिन साद की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात, ये हेडिंग है। और उसके बाद नीचे सब हेडिंग है कि दोनों लश्करों के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नसीहत करना। लिखा है जब कूफा के लश्कर सहराए करबला में जमा हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए तैयार थे तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन काब बिन कर्जा काफरे ज़ोहे कर्जा और कर्जा अंसारी को इब्न साद के पास भेजा कि उसे कहो कि दोनों लश्करों के दरमियान मुझसे मुलाकात करे। जब रात हुई तो उमर बिन साद 20 सिपाहियों के साथ निकला और हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम भी 20 जवानों के साथ ख़याम से बरामद हुए। दोनों आमने सामने आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तेरी बाज़गश्त खुदा की तरफ है, लेकिन तुझे खौफ खुदा नहीं और तू ये भी जानता है कि मैं किस हस्ती का फर्जंद हूँ, फिर भी मेरे साथ जंग करने लगा है। इब्न साद, इन काफिरों को छोड़ो और मेरी तरफ आ जाओ क्योंकि मेरी अतात में कुर्ब खुदाबंदी होगा। उमर बिन साद ने कहा मुझे खौफ है कि मेरा घर बर्बाद कर देंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे इससे अच्छा घर बना दूंगा। उमर ने कहा मुझे डर है कि मेरी जायदाद और अम्वाल इब्न ज़ियाद जब्त कर लेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायदाद व अम्वाल के बदले तुझे हिजाज में बेहतर इवज़ दूंगा। उमर ने कहा कि मुझे अपनी बीवी बच्चों का डर है। इमाम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और वापस आ गए और फरमाया ए इब्न साद, तू इराक की गंदुम नहीं खा सकेगा और तुझे बिस्तर पर ऐसे ज़िबा किया जाएगा जिस तरह गोस्फन ज़िबा किया जाता है और खुदा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उमर ने कहा अगर गंदुम नसीब ना हुई तो जौ पर किफ़ायत करूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इजाज़त दो, मैं वापस चलता हूँ या खुद यजीद के पास जाता हूँ या फिर एक आम मुसलमान की तरह किसी दूर दराज के इस्लामी शहर में ज़िंदगी गुजार दूंगा। इब्न असीर, सिब्त इब्न जौज़ी और दीगर मौरख़ीन ने इस रिवायत को लिखने के बाद उक़बा बिन समआन की रिवायत नकल की है कि वो कहता है कि मदीने से मक्का और मक्का से करबला में हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा रहा हूँ और हज़रत अलैहिस्सलाम के तमाम खुतबात सुने हैं और शहादत तक हर जुमला सुना और समझा है, लेकिन किसी मौके पर इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि यजीद के पास जाता हूँ या किसी मुसलमान शहर में जाता हूँ, बल्कि हज़रत अलैहिस्सलाम की कलाम ये होता था कि अगर मुझे आज़ाद कर दो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाता हूँ और या ख़ुद को अपने अहल बैत अलैहिस्सलाम को लेकर इन बयाबानों में ज़िंदगी गुजार दूँगा। अच्छा सामीन, अब अगली हेडिंग है इब्न जौज़ी का नज़रिया। तस्कराए
तस्करा में सिब्ते इब्न जौज़ी ने लिखा है कि चूँकि उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग नहीं करना चाहता था, इसलिए बार बार इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता था। एक मुलाकात में वो इमाम अलैहिस्सलाम से इस कदर मुतासिर हुआ कि इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि जिसकी पहली सतर थी कि खुदा ने आतिश जंग को खामोश कर दिया है। ब्रैकेट में लिखा है कि इस ख़त का तशरीहन पहले जिक्र हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने ख़त पर पढ़कर लिखा कि ये ख़त इब्न साद ने अपनी कौम पर शफ़क़त करते हुए और अपने अमीर को नसीहत करते हुए लिखा है, लिहाजा मुझे कबूल है। इसी महफिल में शिम्र बिन ज़िलजौशन बैठा था। उसने इब्न ज़ियाद की बात सुनी तो आग बगोला होकर कहा कि तुमने इब्न साद की बात कबूल कर ली है? अब हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम तेरी हुकूमत के इलाके में आए हैं, चाहते हो कि वो यहाँ से निकल जाएं? खुदा की कसम अगर हुसैन अलैहिस्सलाम बैत न करे और यहाँ से चला जाए तो उसकी कुदरत और क़ुव्वत में मुसलसल इजाफ़ा होगा, जबकि तुम्हारी कमज़ोरी और आजिज़ी में इजाफ़ा होगा। ख़बरदार इब्न साद की बात को कबूल न करना जो सुस्ती और गलत तदबीर पर मबनी है। आज ज़िम्मेदारी ये है कि तुम उसे कहो कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके साथी तेरे हुक्म के ताबे हो जाएं, तो फिर दिल चाहे तो सज़ा देना और दिल चाहे तो माफ़ कर देना, तुझे उस वक्त इख्तियार होगा। इब्न ज़ियाद ने शिम्र का नज़रिया पसंद किया और उमर बिन साद को ये ख़त लिखा। आइए मिलकर ख़त पढ़ते हैं। अम्मा बाद, तुझे मैंने करबला इसलिए नहीं भेजा कि तू हुसैन अलैहिस्सलाम से नरमी करता रहे और इस मुहिम को तूल देता रहे और बहाना जुई करता रहे और उसे सलामती की नवीद सुनाता रहे और इसकी मेरे पास शफात करता रहे। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके असहाब मेरे हुक्म के ताबे हो जाएं तो सबको मेरे पास भेज दो और अगर मेरी इत्तबा ना करें तो उनसे जंग करो। जब उनको कत्ल कर दो तो उनकी लाशों को पामाल कर दो और इस तरह उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दो कि सीना और पुश्त रेजा रेजा हो जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके कत्ल होने के बाद उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ने से उनको तकलीफ तो न होगी, लेकिन चूंकि पहले मैं ये कह चुका हूँ लिहाजा ये ज़रूर अंजाम देना है। हाँ, जो कुछ मैंने लिखा है अगर इसी तरह इस पर अमल करो, मुती और सामे शख्स की तरह अपना काम अंजाम दो तो इनाम के मुस्तहिक करार पाओगे, और अगर इस पर अमल ना किया तो इस ओहदे व मकाम पर कि जो तुम्हें दिया गया है उससे माजूल हो जाओगे और लश्कर को शिम्र बिन ज़िलजौशन के हवाले कर दो, क्योंकि तेरे ये काम ना करने की सूरत में हमने शिम्र को इस लश्कर का अमीर बना दिया है। फिर इब्न ज़ियाद ने शिम्र से कहा, ये ख़त करबला ले जाओ और इस ख़त पर उससे अमल कराओ। अगर अमल करे तो तुम उसके ताबे रहना और अगर अमल ना करे और इनकार करे तो उसका सर जुदा करके मुझे भेज देना और लश्कर के अमीर तुम होगे। इसी दौरान में अब्दुल्ला बिन अबी अल महल बिन हज़ाम कलाबी, ब्रैकेट में लिखा है जनाब उम्मुल बनीन का भांजा था, ब्रैकेट क्लोज, वो उठा और उम्मुल बनीन की औलाद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान के लिए अमान नामा मांगा। इब्न ज़ियाद ने कहा कि बहुत अच्छा अमान नामा लिखा गया और अब्दुल्ला बिन अबी महल ने ये अमान नामा अपने ग़ुलाम के ज़रिए करबला भेज दिया। रिवायत है कि जब ये अमान नामा हज़रत अब्बास से अलमदार और उसके भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि हमें इस अमान नामे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह की अमान सीन मीम ये है समिया के जनाज़ादे की अमान से बेहतर है। और अब सामईन, हमने 8 मुहर्रम के वाक़यात भी पढ़ लिए और हमने मज़ीद बहुत कुछ जानते हुए हम पहुँचे हैं। और अब यहाँ पे इस किताब में पेज नंबर 233 पर लिखा है कि 9वीं मुहर्रम के वाक़यात। इन 9वीं मुहर्रम के वाक़यात को यहाँ करबला में बैठकर पढ़ने का के साथ मुझे क्या महसूस होगा, ये जब मैं ये पढ़ दूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। लिखा है 9वीं मुहर्रम को रोज़े तासुआ भी कहते हैं। इस दिन बहुत से वाक़यात पेश आए जिनमें से चंद वाक़यात हम जिक्र करते हैं। नंबर 1, मरहूम तिनका बनी ने हिज्जे है, ते नून काफ अलिफ और बे नून छोटी है, तिनका बनी ने अपनी किताब
اقلیل الف کاف لام یہ لام اقلیل المصائب میں لکھا ہے کہ کتاب مشیر الاحزان میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ نویں محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہیں اور میرے شیرخوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیرخوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کے فرزند، صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھوپھی کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا، سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تاکہ پھوپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ بس پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ انہیں اور میرے شیرخوار بھائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمے میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، پس اپنے غمزادوں کے خیمے میں گئیں اور پھر اپنے امزادوں کے خیمے میں گئیں، پھر اصحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئیں تو اپنے خیمے میں آ گئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ بس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی کہ ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میں میرے بابا کے صحابی بریر بیرے یہ رے جنہیں سید القرا کہا جاتا تھا، ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے، حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہو جائیں۔ اے اصحاب، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی پر لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ یا مازنی نے کہا، پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے، اگر ان بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی تیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور وہ پانی سے بھر کر لے آئیں۔ اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا۔ بریر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تعین ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ بریر اور اس کے سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا، خدا لعنت کرے ابن سعد پر، پانی جاری ہے اور فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا کہ اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشق بھر لو تاکہ اولاد حسین علیہ السلام کے دل ٹھنڈے ہو سکیں، خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم پانی نہیں پیتے تاکہ اہل بیت سیراب ہو سکیں۔ موکلین میں سے کسی نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ خدا کی قسم میں ابھی اسحاق کو خبردار
کرتا ہوں۔ بریر نے کہا اے شخص اس بات کو صیغہ راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع کر دی۔ اسحاق نے کہا ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر میرے پاس نہ آئے تو ان سے جنگ کرو۔ بس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا، تھوڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی، پھر بریر نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے واعظ کی آواز امام علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ یہ حضرت امام علیہ السلام نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ بس امام علیہ السلام کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فرات سے فرار کر گئے۔ پھر لکھا ہے کہ پانی لایا گیا، تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشق پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشق پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچوں کی آواز آئی ہائے ہماری قسمت۔ بریر اپنے منہ پر تماچے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے افسوس، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین علیہ السلام سے نرم رویے اور معاملے جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جویریہ بن بدر تمیمی کو کربلا روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہو تو اسے قید کر دو، میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بھیج دوں گا۔ جب جویریہ روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کو قید کیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا، لہذا فوراً شمر کو خط دے کر روانہ کیا۔ راوی سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد کے کان میں کہا کہ ابن زیاد نے جویریہ بن بدر کو بھیجا ہے، اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ جو ہی ابن سعد نے یہ سنا تو چونکا اور فوراً اسلحہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آ گیا۔ ادھر جمعرات کے روز شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شمر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے بدبخت، خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرس، الف بے رے صاد ابرس، تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اس میں اس مسئلے کی اصلاح کی کوشش تھی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کو زائل کر کے دوبارہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ پر پرانگیختہ کیا، اور وہ کام جو صلح اور آشتی سے ختم ہو رہا اسے دوبارہ کر دیا، اور خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی علیہ السلام کی رگوں میں تھا وہی حسین علیہ السلام کی رگوں میں ہے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا آغاز کر دو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا، تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا، اور اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ پہلا ہم نے پڑھ لیا، دوسرے پہ لکھا ہے کہ کتب مقاتل میں ہے کہ روز تاسوعہ یعنی 9 محرم کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے خیمے کے شگاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچانک کوفے کی جانب سے طبل اور نقارے بجنے لگے اور گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دھندلا گیا، شور و غل اور مارو مارو کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس وقت میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ میں بدل گیا تھا، میرا رنگ اڑنے لگا۔ میں یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور بھائی کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور عرض کیا بھائی جان کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ بھائی نے آہستہ سے فرمایا کہ اب کربلا میں میرے بچوں کو یتیم کرنے والا ملعون پہنچ گیا اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ انورٹڈ کاما یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، کہ روز تاسوعا وہ دن ہے کہ جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا، اطراف کو بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی، اس نے اکٹھے ہو کر امام علیہ السلام کا احاطہ کر لیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام اور اصحاب دکھی تھے اور پریشان تھے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کو نہیں آ سکے گا۔ یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا، اے جد بزرگوار، میرے ماں باپ آپ کی غربت اور ضعیفی پر قربان ہو جائیں۔ کتاب روضۃ الصفا میں بیان ہے کہ چونکہ ابن سعد 3 محرم کو اپنے لشکر کے پاس کربلا پہنچا تو بعض لشکریوں نے جب امام مظلوم علیہ السلام کی غربت اور بے گناہی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پر لشکر سے نکل کر واپس کوفہ چلے گئے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو بہت برہم ہوا اور سعد بن عبد الرحمن کو بلا کر کہا کہ ایک لشکر لے جاؤ اور تمام کوفے کے محلوں میں چکر لگاؤ، اور جو شخص ابن سعد کے لشکر سے نکل کر آیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ پھر آگے لکھا ہے پیج نمبر 237 پہ کہ مامور، میم الف میم واو رے یہ نون، مامورین جن لوگوں کو پکڑ کر لاتے یہ ان پر سخت عذاب کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک شامی جو بنی امیہ کا سخت حامی تھا وہ اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے واپس آیا تھا تاکہ اپنا وراثتی حصہ پالے، تو مامورین نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ اس نے اپنا عذر بتایا لیکن اس کا عذر قبول نہ ہوا اور سزا سخت ملی اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ خبر بہت جلدی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلٹ کر آنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ 3 محرم سے 9 محرم تک لشکر ہی لشکر آتے رہے اور 9 محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا اور کسی کو پیچھے ہٹنے اور مخالفت کرنے کی جرت نہ ہو سکتی تھی۔ کچھ جاسوس مقرر کیے گئے کہ کوئی شخص لشکر سے نہ بھاگے، یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ لشکری مختلف شہروں سے تھے، مثلا کندہ، کاف نون دال ہے، کندہ، سابات، مدائن، عبادہ، ربیہ، سکون، حمیر، دارم، غطفان، مزہج، یربو، خزاعہ، حلب، نبت، بصرہ، تکریت، اسقلان اور کرد وغیرہ۔ پورے لشکر کا امیر ابن سعد تھا جس کا بیٹا حفص سعد، حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا، اور درید جو ان کا غلام اور بے باک و سفاک شخص تھا اسے لشکر کا علمدار بنایا ہوا تھا۔ ابن ابی جوبہ جاسوس، ابو ایوب بیلداروں کا سربراہ، عمرو بن حجاج دائیں طرف کے لشکر میمنہ کا سردار، اور شمر بائیں طرف کے لشکر میسرہ کا سردار، اور سنان ابن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔ اہل فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ کربلا سے کوفے کی بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امان نامہ برائے حضرت ابو الفضل العباس و برادران۔ لکھا ہے صاحب عمدۃ المطالب فی نسبت آل ابی طالب علیہ السلام اور شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت ام البنین جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، جن کے بطن سے 4 بیٹے تھے، ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ، جعفر رضی اللہ، عبداللہ رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ۔ جناب ام البنین کے والد حزام بن عبداللہ بن ربیعہ بن خالد بن عامر بن صعصع الکلابی تھے۔ اس بی بی پاک کے بھائی کے بیٹے کا نام جریر بن عبداللہ تھا، یعنی یہ ام البنین کا بھتیجا تھا، اور ام البنین جریر کی پھوپھی لگتی تھیں، جبکہ شمر بھی کلابی تھا۔ اور جب جریر کو شمر کی کربلا روانگی کی اطلاع ملی تو پریشان ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شمر بہت ظالم ہے اور کسی پر بھی رحم نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت ام البنین کے 4 بیٹے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دے گا، اس لیے جلدی سے شمر کے پاس آیا اور کہا کہ تھوڑا صبر کرو تاکہ میں اپنی پھوپھی کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لکھوا لاؤں۔ صفحہ نمبر 238 پہ لکھا ہے کہ شمر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ام البنین صرف تمہاری رشتہ دار نہیں بلکہ قبیلہ کلاب میری بھی قوم ہے، مجھے پسند ہے کہ میرے قبیلے کے افراد کے لیے امان ہو۔ جریر نے بہت درد و غم سے ابن زیاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ امیر میری اپیل قبول ہو تو عرض کروں۔ ابن زیاد نے کہا بیان کرو۔ اس نے کہا اے امیر مجھ پر احسان کرو اور میرے پھپھی زادوں کے لیے امان نامہ لکھ دو تاکہ وہ قتل ہونے سے بچ جائیں، میری پھپھی ام البنین کے دل پر داغ مفارقت کا داغ نہ لگے، یہ آپ کی انتہائی نوازش اور بخشش ہوگی۔ ابن زیاد نے شمر کو بلند آواز سے بلایا اور کہا کہ جریر کے رشتہ دار چھوٹے بڑے سب ہماری پناہ میں ہیں۔ اے شمر، اگر عباس علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہے میں برادران اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو چھوڑ دے تو اس پر تلوار کھینچنا حرام ہے۔ شمر جب کربلا میں وارد ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے قریب جا کر بآواز بلند کہا کہ ہمارے رشتے کے بھانجے کہاں ہیں؟ حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ السلام اپنے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے ساتھ باہر آئے تو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عباس، اگر حسین علیہ السلام کو چھوڑ دو تو آپ کو یزید کی طرف سے امان ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام وفادار نے شمر سے امان کا سنا تو فرمایا خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان پر کہ مجھے امان دیتا ہے اور فرزند پیغمبر علیہ السلام کے لیے امان نہیں۔ اے بدبخت بسنگ دل، میری ماں کا حیا کر رہے ہو لیکن تمہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حیا نہیں ہے۔ جب شمر نے یہ جواب سنا تو بڑا بدحال ہوا اور مایوس و محروم ہو کر عمر بن سعد کے لشکر میں آیا۔ جب ابن سعد نے اس کے غضب و غصے کو دیکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہوا کہ بجلی کی طرح تیزی سے گیا اور دھوئیں کی طرح واپس آ گیا؟ شمر نے کہا کہ ایک شکار کرنے گیا تھا لیکن نا امید آیا ہوں۔ اب فریضہ یہ ہے کہ تو لشکر کو حکم دے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے خیام پر حملہ کرے اور کام کو ابھی ختم کر دے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے لشکر کا حملہ کرنا اور امام علیہ السلام کا مہلت مانگنا۔ لکھا ہے جب شمر نے ابن سعد کو حملہ کرنے پر پرانگیختہ کیا تو ابن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور جنت میں جاؤ۔ بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ۔ تمام لشکری سوار ہو گئے۔ نماز عصر کے بعد خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ نے ارشاد میں لکھا ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے بیٹھے تھے، سر زانوئے غم پر رکھا ہوا تھا، تلوار کا سہارا لیا ہوا تھا اور حضرت علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تھی کہ اسی دوران میں طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے اور لشکر کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ وہ کافر لشکر خدا سے بے خبر خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف حملہ آور ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ شور و غل سنا اور تلواروں کی لشکار نیزوں کی جھنکار سنی تو جلدی جلدی بھائی کے خیمے میں آئی اور بھائی کو دیکھا کہ سر مبارک تلوار پر ٹکا کر بیٹھے ہیں، گویا نیند میں ہے۔ آواز دی اور حضرت علیہ السلام کو بیدار کر کے عرض کیا اے بھائی، یہ شور و غل، طبل اور شادیانوں کی آوازیں نہیں سن رہے؟ امام علیہ السلام نے سر بلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو ٹھنڈی آہ کھینچ کر فرمایا بہن، ابھی میں نے خواب میں جد اور بابا کی زیارت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے نور نظر، کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو ماتم کیا اور ہائے ہائے ابا کا کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہن خاموش رہو اور ہائے ہائے کی آوازیں بلند نہ کرو۔ امام علیہ السلام نے بہن کو خاموش کر دیا۔ اس دوران میں لشکر خیام کے قریب آیا کہ اچانک آسمان شجاعت کے دمکتے سورج شیر بیسہ شہامت امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند اتھر حضرت قمر بنی ہاشم علیہ السلام مثل ہلال خیمے سے باہر نکلے اور بآواز بلند ایک نعرہ حیدری لگایا اور فرمایا کہاں ہو بیسہ شجاعت کے شیرو، آؤ اور لشکر یزید کی حرکت کو روک دو۔ یہ کہنا تھا کہ ہاشمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تلواروں سے مسلح ہو کر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے، نیزے سیدھے کیے اور حضرت عباس علمدار کے گرد
جہاں چاند کے گرد ہالے کی طرح جمع ہو گئے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور ادب سے بارگاہ امامت کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا، دشمن کا لشکر قریب ہے، اب کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی عباس، تم سوار ہو جاؤ اور امیر لشکر سے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں ہجوم لے کر آئے ہو۔ حضرت عباس علمدار لشکر کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرو، تم بیعت کر لو تو محفوظ ہو، ورنہ ابھی تم سے جنگ کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، جلدی نہ کرو، میں اپنے مولا علیہ السلام سے پوچھ لوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور باقی 20 اصحاب حسین علیہ السلام نے لشکر ابن ذات کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اے لشکر والو، فرزند پیغمبر کے خون میں آلودہ نہ ہو۔ حضرت عباس علمدار نے جب لشکر کی بات بتائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے بھائی عباس، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر کل صبح تک جنگ روک سکتے ہو تو روک لو، یعنی ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ نماز، دعا، استغفار کر لیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا، قرآن پڑھنا اور استغفار کرنا کس قدر عزیز ہے۔ حضرت عباس علمدار لشکر کے پاس آئے اور امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق مہلت مانگی۔ لحوف میں ہے کہ ابن سعد نے امام کی پیشکش قبول کرنے میں توقف کیا اور شمر سے کہا کہ مہلت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ شمر نے کہا، تم دو دل نہ ہو، اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا۔ اب پھر لکھا ہے کہ اب ایک نام مٹا ہوا ہے کہ حجاج زبیدی نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر یہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم سے اس قسم کی فرمائش کرتے تو ہم ان کی بات قبول کرتے، جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر علیہ السلام ہے۔ عمرو بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح لشکر میں پھیل گئی اور سب نے عمرو کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ننگوار ہے کہ اولاد پیغمبر علیہ السلام ہم سے مہلت مانگے، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا، عمرو بن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین علیہ السلام کو آج رات کی مہلت دیتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے عصر تاسوعہ اور ساتھ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خواب دیکھنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ سید علیہ رحمہ نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے عمر بن سعد سے شب عاشور کی مہلت مانگی تو امام علیہ السلام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سو گئے اور عالم خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کو محسوس کیا۔ اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی اور شمع کی طرح بھائی کے غم اور دکھ میں پگھلتی جا رہی تھیں اور اپنی آستینوں سے بھائی کو ہوا دے رہی تھیں۔ نیز بھائی کی شہادت کی فکر میں آنسو مروارید کے دانوں کی طرح آنکھوں سے جاری تھے۔ انہی آنسوؤں کا ایک موتی نما قطرہ امام علیہ السلام کے چہرے سے مس ہوا تو امام علیہ السلام خواب سے اٹھ بیٹھے، آنکھیں کھولیں اور بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، میری بہن زینب۔ بی بی نے عرض کیا، لبیک یا اخی، جی میرے بھائی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، بہن، میری زندگی کا سورج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آ پہنچا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کی مصیبتوں کا ہلال طلوع ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میرے جد امجد، بابا، اماں اور بھائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا کہ اے حسین، آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب سنتے ہی بی بی نے چہرے پر ماتم کیا اور نوحہ پڑا اور بہت گریہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی کہ بہن صبر کرو، کیونکہ دشمن ہمارے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہے۔ رونا ضرور آتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ رو، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اے میری بہن، تیرے بھائی حسین علیہ السلام نے اس دنیا سے دل اٹھا لیا ہے، اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں ساری عمر درد، رنج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ بس یہی بہتر ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی بہن کے سر و صورت پر ہاتھ پھیرا،
جس کی برکت سے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے دکھی دل کو تسلی اور سکون حاصل ہوا۔ ہم پیج 241 پہ اس چیپٹر کو مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور اب ہم پیج 242 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ شب عاشور کے واقعات کی ہیڈنگ ہے۔ اس کو ہم اگلی نشست میں مل کر ساتھ پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ ریکارڈنگ کربلا سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ بھی ہم کربلا ہی سے کریں گے، اور اس میں ہم سب مل کر کربلا کی سرزمین سے شب عاشور کے واقعات کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔